वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन अपने जोबन पे है और बड़े ज़ोरों शोर से तकरीर हो रही है हुकूमती कैंप की तरफ से भी। बिलावल भी वहाँ मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद है। वहाँ जो मौजूद लोग इलेक्शन के दौरान तकारीर कर रहे हैं, उनकी जो हिद्दत है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और उसमें जो एक लफ्ज़ उभर कर बहुत सामने आ रहा है वो लफ्ज़ है गद्दार। कौन कौन किस किस को किस मौके पर गद्दार कह रहा है, ज़रा देखिए। सब इकट्ठे हो गए, पीडीएम, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं। मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूँ। ये भुट्टो जिसका ये नारा मारते हैं कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ भी वही गद्दारी कर रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन ने की। यहाँ के कठपुतली सियासतदान इमरान से वज़ारतें लेते हैं। इमरान तो जालिम है, अपनी धरती के गद्दार है। तारीख में स्याह हरूफ में इसका इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। ये कश्मीरियों का गद्दार है। कश्मीर के सौदा करने के जुर्म में इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा भी चलेगा। अगर कोई गद्दार है तो वो इमरान खान है और मुसल्लत किया हुआ है इस वक्त। सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही नहीं, लगता है कि हमारा कौमी नैरेटिव में लफ्ज़ गद्दार ऐसे कैजुअली बोल दिया जाता है, इसके रिपरकशंस के बारे में सोचे बगैर। ये आज की बात नहीं है, ये तो दहाइयों का किस्सा है। आगाज़ करते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी नहीं बख्शा और उनको भी गद्दार करार दे दिया। ये आप देख सकते हैं, ये कायद-ए-आज़म है कि है काफिर आज़म, गद्दार, काफिर। हमारे मुल्क के बानी को भी ऐसे जो अलकाबात है उससे बख्शा नहीं गया। आगे जाते हैं जी। अयूब खान साहब ने फातिमा जिन्ना साहिबा को इंडियन और अमेरिकन एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया उनके ऊपर बड़ी ही आसानी से। आज हमारी तमाम दरसी कुतुब में हम फातिमा जिन्ना साहिबा को इस कौम की हीरोइन और इस कौम की बेटी और सियासत में अहम किरदार अदा करने वाली एक टावरिंग शख्सियत के नाम से जानते हैं, लेकिन उस वक्त जो उनकी स्ट्रगल थी, आप देख रहे हैं कि यही बयानात फिर अब्दुल गफ़ार खान साहब के बारे में लगाए गए। अयूब खान साहब को वोट देना मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम को वोट देने के मुरातिब हुआ, लेकिन मिस फातिमा जिन्ना जो थी वो अब्दुल गफ़ार खान साहब के साथ पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रही थी। उस वक्त ये इल्ज़ामात लगाए गए कायद-ए-आज़म की बहन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, IGI का क़याम हुआ तो फिर हमने देखा कि सियासत में एक और लेवल जो था टॉक्सिसिटी का वो इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें हम देखते हैं गद्दारी के इल्ज़ामात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ के ऊपर लग रहे हैं। राजीव गांधी के साथ उनकी तस्वीर को अखबारों में छपवा के कितने घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भारत के साथ यारी, इसराइल के साथ वफादारी, पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे। और उस वक्त भी आप देखते हैं जो तस्वीर हैं तमाम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, वो इन तमाम शख्सियात के साथ लगाई गई जो कि भारत इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल क्लियरली ये इंसाइट किया जा रहा था कि वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड, नवाज शरीफ साहब जो थे उन समेत 40 लीगियों पर गद्दारी का मुकदमा किया गया इस मुल्क के अंदर ही। ना सिर्फ ये बल्कि अब तो इलेक्शन कैंपेन के दरमियान इतनी मज़े से, इतनी आसानी से गद्दार बोल दिया जाता है। क्या इस मुल्क में कोई मुहिब्बे वतन भी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना तनवीर अहमद साहब और फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात स्टूडियो में हमारे साथ देंगे। अभी हम आपको बताएं जो बयानात हमने सुनवाए हैं। राना साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सभी कायदे से सभी गद्दार हैं, क्योंकि फिर हुब्बुल वतन कौन है इस मुल्क में? अगर गद्दार ही है माशाल्लाह, ये तमाम पहली जो लीडरशिप है आपकी पहली। देखिए, इस वक्त जो कश्मीर में कैंपेन चल रही है इलेक्शन में नेचुरली कुछ तलखी होती है, कुछ इल्ज़ामात होते हैं, लगाए जाते हैं और ब्लेम गेम चलता रहता है, लेकिन इस हद तक मेरा नहीं चलना चाहिए। तो ये इन्होंने मेरा अपना जो ख्याल है या इंफॉर्मेशन भी है कि ये अली अमीन गंडापुर जो हैं या मराज सईद साहब हैं या इस किस्म के लोग कैंपेन में वो गए हैं, लोग जो ज़्यादा ट्रबल शूटर हैं या इस किस्म की बातें करते हैं। शुरू से ही आपको पता ही है उनका मजाज जिस तरह है, जब वो इस किस्म बयान देते हैं तो दूसरे भी करते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लुक है गद्दार, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक बात तो ज़ाहिर है कि कश्मीर का जो मसला है जी, वो इनकी गवर्नमेंट में थोड़ा पीछे किया है। मैं ये आपको ये नहीं कि कोई मैं पॉलिटिकल स्कोरिंग है मेरी, कि जब उन्होंने 370 नेक्स्ट किया है जी, 370 आर्टिकल को करके लोग तो उसको बाकी नेक्स्ट कर लिया,
اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں اس طرح ہوئی ہیں کشمیر ایشو کے متعلق جس کو جس طرح ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اس ایشو کو، جس لیول پہ انٹرنیشنل فورم پہ ہمیں باتیں کرنی چاہیے تھی، ڈیلیگیشن بھیج کے پارلیمنٹری ڈپلومیٹس بھیج دیں یا مکسچر، اچھا اس طرح نہیں کیا گیا. سر خان صاحب غدار تو نہیں ہے اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان، پھر جو غدار کا لفظ استعمال کیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، احسن اقبال صاحب نے، غلط کیا نا. سخت لفظ جو ہے کوئی بھی ہو، علی امین کس سے یہ بات شروع ہوئی، اس نے بھٹو صاحب کو کہہ دیا کہ وہ غدار تھے اور انہوں نے اس طرح کیا جس بندے کی اتنی خدمات ہو، بالکل نیوکلیئر پروگرام انہوں نے کیا ہو، پھر اس کے بعد 90,000 قیدی لائے ہوں. یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو پاکستان کا انٹرسٹ اپنے اپنے حساب سے سارے ہی دیکھتے ہیں. بالکل صحیح بات. سر ایک اور بات بتا دیں کہ پھر کیا یہ جو لیڈرشپ ہے یعنی نواز شریف صاحب لیول پہ، عمران خان صاحب لیول پہ بھی، اور پھر آبویسلی بلاول بھٹو لیول پہ بھی، کیا ایک ڈائریکٹیو نہیں دیا جانا چاہیے اپنی تمام پارٹی ممبران کو کہ غدار اس طرح کے الفاظ مت استعمال کریں؟ اوپر سے حوصلہ شکنی ہوگی تو پھر نیچے لوگ نہیں استعمال کریں گے. سر لگتا ہے اوپر سے بڑا ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے ایسے الفاظ استعمال کریں. نہیں، ہماری لیڈرشپ نے مجھے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے یا شہباز صاحب نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں. سر ٹوک دیں لوگوں کو پھر کہ غلط ہے، نہ کہیں. اس پہ آنے لگا ہوں تو دوسرا عمران خان صاحب خود بھی کرتے ہیں بات، اور انہوں نے یہ کلچر انٹروڈیوس کیا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد. جس طرح کی انہوں نے کمپین چلائی، جس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، جس طرح سول نافرمانی کی ترغیب دی جاتی تھی لوگوں کو، تو یہ باتیں گالی گلوچ کی جو پولیٹکس ہے یہ انٹروڈیوس نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. انفارچونیٹلی نہیں ہونی چاہیے. یہ کمٹمنٹ جو ہے ذرا یہ فاروق حبیب صاحب ہم آپ سے بھی یہ بات کریں، جان بوجھ کے آپ لوگ علی امین گنڈا پور صاحب جیسے کو آگے کرتے ہیں کیمپیننگ میں کہ وہ غدار بولے جا کے اس ملک کے وزیر اعظم کو، اور پھر آپ کے گورنر صاحب بول رہے ہیں نواز شریف صاحب غدار ہیں، بلاول صاحب یہ بول رہے ہیں، تو خیر ان کی پارٹی سے پوچھا جائے گا. جب یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ماشاءاللہ یہ کہاں سے چھپے ہوئے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ایشو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کس ایشو پہ اور کس موقع کے اوپر ہم کیا بات کر رہے ہیں. انتخابی مہم ہماری جو ہے وہ کشمیر کی چل رہی ہے. آزاد جموں کشمیر میں انتخابات ہونے ہیں. جس حکومت نے آنا ہے اس نے آزاد جموں کشمیر کا جو انتخابی انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے. جہاں تک رہی بات علی امین کے حوالے سے، اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو وہ بات ان کو اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے. غدار کا لفظ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سخت لفظ ہے. دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ جو زبان مریم صفدر وہاں جا کر استعمال کر رہی ہے پرائم منسٹر کے بارے میں، وہ پرائم منسٹر جو آج بھی ازبکستان کے اندر جب بھارتی صحافی ان سے یہ سوال پوچھتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی آڑے آ رہی ہے امن کے حوالے سے، اور کشمیر کے کاز کو وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ میں، OIC میں، ٹرمپ میں، دنیا کا کون سا ایسا فورم ہے جہاں پر نمایاں نہیں کیا. باقی سب نے بھی رول پلے کیا ہوگا، لیکن آپ ملک کے وزیر اعظم کو وہاں پر کھڑا ہو کے جس قسم کے زبان مریم استعمال کر رہی ہیں اس سے کشمیریوں کی جدوجہد کو فائدہ نہیں، نقصان پہنچ رہا ہے. اچھا. جہاں تک رہ گئی بات چارج شیٹ کے حوالے سے، چارج شیٹ بہت ساری چیزوں پہ آپ کر سکتے ہیں. اوفا ڈیکلیریشن کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. حریت رہنماؤں کو جب حلف نامے پہ میاں صاحب جاتے ہیں نہ ملیں. غداری کا لفظ سخت لفظ نہیں ہے، چاہے کوئی بھی منتخب وزیر اعظم. میں یہ وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، چارج شیٹ ہوتی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اب ہر بندے کا انداز بیان الگ الگ ہے، ہر بندے کا گفتگو کا طریقہ کار الگ ہے. جب آپ جلسے جلوسوں کے اندر ہوتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ایک طرف راجہ فاروق حیدر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک شخص کو اپنے حلقے میں آنے پر کس طرح دھمکی لگا سکتے ہیں. مراد سعید کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے حلقے میں آؤ گے ہم پتھراؤ کریں گے. کل پتھراؤ بھی کروایا گیا، فائرنگ بھی کروائی گئی. اس گلو کریسی کو، اس جو اپنا بدتمیزی ہے، اس کا بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. الیکشن ہے، ہر طرف سے ہونی چاہیے. الیکشن ہے، میں نے رانا صاحب سے یہی الیکشن بات کو کی. الیکشن سمجھ کے ہم لیں. آپ کی قیادت کی طرف سے بھی ہونی چاہیے حوصلہ شکنی. بڑی آپ کی قیادت کی طرف سے حوصلہ شکنی نہیں. الیکشن پہلا اور آخری نہیں ہے فاروق صاحب، بہت الیکشن آنے ہیں. کوئی کسی کی حوصلہ افزائی اس معاملے میں نہیں کرتا. بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک ڈیسنسی کا پہلو رہنا چاہیے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو بات کرنی چاہیے مودی کے مظالم پر وہاں پر. اب مریم صاحبہ کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، 25 بار عمران خان کا نام لیا. کشمیر میں ہونے والے مودی کے مظالم کے اوپر ایک بار بھی بات نہیں کی، اور جو وہاں پر مودی نے ان کا سٹیٹس ختم کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی. یہ ایک میری بھی تنقید ہے ان کے اوپر. یہ تنقید اور بالکل اس تنقید کے اوپر ہمیں کشمیر کے انتخابات میں یک زباں ہو کر مودی کے جو جارحانہ اقدامات ہیں، جو مظالم ہیں،
ان کی مخالفت کرنی چاہیے. تو کون ڈس ایگری کر رہا ہے؟ میں طریقہ کار سے ڈس ایگری کر رہی ہوں. سیاست میں ٹیمپریچر پولرائزیشن اتنا مت بڑھا دیں. نہ یہ پہلا الیکشن ہے نہ یہ آخری الیکشن ہے. یہ جو کلچر اگر ایک دفعہ شروع ہوا یہ پتھراؤ کا، گولیوں کا، غداری کا، یہ کہاں رکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے ہم تو بہت ریسٹرینٹ کرتے ہیں، بہت سارے معاملات کے اندر اپنی ریسٹرینٹ شو کرتے ہیں. تمام تر معاملات کے باوجود بھی پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپوزیشن کو دعوت دی. اور آپ دیکھیں کہ اب ہم اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے اوپر لے کر بھی چل رہے ہیں. چاہے وہ سینٹ ہے، سینٹ کے اندر ہماری بڑی مثبت بات چیت ہو رہی ہے، ہم انکلوسیو اپروچ لے کے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب ڈیلی 2 جلسوں میں 3 جلسوں میں آدھا گھنٹہ آپ سوائے پرائم منسٹر کا نام لے کر اور جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں. دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے. سیاسی تنقید تو جائز حق ہے نا. سیاسی تنقید نہیں. میں نے تو جو الفاظ پڑھ کے آپ کو دکھا دیے اکراس دی بورڈ. مجھے بتائیں ایک منٹ، آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو بزدل کہہ رہے ہیں. آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کے کبھی ان کے بارے میں سلیکٹڈ کہتے ہیں. آپ ملک کے اداروں کو کبھی بیچ کے اندر لے آتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ اپنی انتخابی مہم چلائیں. انتخابی مہم چلانے کے بعد آپ اپنا ایجنڈا بتائیں. 5 سال آپ کی حکومت رہی، وہاں پر آپ نے کیا کارکردگی کی. اسی قسم کی تقریریں جی بی میں بھی ہوئی، اس کا نقصان ہوا ان کو، ہماری حکومت بنی. میرا تو سمپل سا لفظ ہے بھائی، آپ انہیں غدار کہتے ہیں، وہ آپ کو غدار کہتے ہیں. آپ غدار کھیل لیں اور پھر حب الوطن ہم قیادت کہاں سے لائیں اس ملک میں؟ دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ صدقے دل کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کے سچے وکیل اور سفیر ہونے کا حق ادا کیا ہے اور دلیری کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا ہے. ان کی پرچیاں جو ہے وہ کبھی مکس نہیں ہوئی. انہیں پتہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو موقف انہوں نے لیا کہ 5 اگست کے جو اقدامات جب تک واپس نہیں لیے جائیں گے، یہ بھی اسمبلی میں بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے، اس وقت تک کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیں وہاں پر ان کے جو ہے وہ فارن منسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے. باضابطہ وزیر اعظم صاحب نے احتجاجی طور کے اوپر نہیں ان سے بات کی. ڈومیسٹک الیکشن علیحدہ ہے. ڈومیسٹک الیکشن پھر ایسے ہی لڑے جائیں گے پھر جب الیکشن ہوگا نا. تو جب ڈومیسٹک انتخابات گولیاں شولیاں چل جاتی ہیں، پتھراؤ ہو جاتا ہے. ماریا ڈومیسٹک انتخابات میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ بیچ میں کون لے کر آئے؟ دونوں طرف سے. کون لے کر دونوں طرف سے آ رہے ہیں. یہی میرا پرابلم ہے. ایون پیپلز پارٹی بھی نہیں. ایک طرف سن لیں، پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، جہاں سے معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ آج سے 5-7 دن 10 دن پہلے تو جب سے مریم کیمپین میں گئی ہیں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ان چیزوں کا. ابھی بات ہوتی تھی قیادت کی سزا پہ نہیں، تو شہباز شریف جو ہے وہ آصف علی زرداری کے اوپر پھول برسایا کرتے تھے. علی بابا 40 کے ووٹ پیٹ پھاڑ کے لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں. تو یہ کہنا نہیں 90 کی سیاست، یہ کہنا کہ پی ٹی آئی اس قسم کا کلچر لے کر آئی ہے، یہ ہرگز غلط بات ہے اور یہ تاثر بھی غلط ہے. ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی اس کی بانی ہے، پر میں یہ بات ضرور کہہ رہی ہوں کہ اب اس کی حوصلہ شکنی ہر کسی کو کرنی چاہیے. رانا صاحب یہ جو مریم صاحبہ کرنی چاہیے، میں ایگری ہوں آپ کی سینئر قیادت کی طرف سے یہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جو ہے کیمپیننگ کے اندر یہ مزید یہ تشدد کا عنصر بڑھے. رانا صاحب یہ مریم بی بی کی میں تقریر سن رہی تھی آج بھی جو انہوں نے جلسے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ اب پرانی جماعت ہم نہیں ہیں، اب مفاہمت کی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا اب مزاحمت ہی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر مفاہمت کریں مزاحمت کریں. اب ایک ہی ہماری آئیڈیالوجی ہے اور وہ پرانی جماعت پرانی پی ایم ایل این والی نہیں ہے. تو کیا اب یہ پوری جماعت جو ہے اس نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ بالکل مریم بی بی کے پیچھے کھڑے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں فرح حبیب صاحب تو بات دوسری تو لے جاتے ہیں. میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ الیکشنوں میں ہمیں چارج شیٹ کرنا چاہیے، پرفارمنس کی بات کرنی چاہیے، اور ساتھ جو پالیسیز ہیں اس پہ بھی ضرور بات ہوتی ہے. جو پریزنٹ گورنمنٹ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے اور ان پالیسی میں کوئی سکم ہوگا یا کمزوری ہوگی تو بات تو کی جائے گی نا کہ یہ اب ہم تنہائی کی طرف انٹرنیشنلی چلے گئے ہیں، یا ہمارے وہ تعلقات چائنا کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ یو اے کے ساتھ نہیں رہے، یا انڈیا زیادہ پرویل کر رہا ہے انٹرنیشنل فورم پہ. ہم تو 12-13 پوائنٹ سے ہمارے، تو اس وقت بھی ہم نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے فیٹر میں، اور آج 27.5 تقریباً میں سمجھ 27 میں سے 27.5 پوائنٹ انہوں نے ریکوائرمنٹ ان کی فلفل کی ہے. جو نہیں بھی چاہتے تھے وہ بھی کی ہیں، کیونکہ انٹرنلی جیسے ہمیں ڈیمیج ہو سکتا تھا یا ہوا ہے جی وہ بھی کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. لیکن جو وہ بات آپ کر رہے ہیں مزاحمت والی یا مزاحمت والی بات نہیں، بات تو ہے رول آف لا کی، کانسٹیٹیوشن کی، یا شفاف اور ایک بغیر مداخلت کے الیکشن کی. وہ جہاں تک ہماری پارٹی کی ہے، یہ پارٹی چلی
اور آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب نے 93 اپریل میں اسپیچ کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. یو ریمبر. تو یہ بات وہاں سے چلی اور وہاں پہ ایک پارٹی مرج ہوئی کہ ڈکٹیشن نہیں لیں. سر ابھی بھی پارٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی پالیسی یہ کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, یہ پارٹی پالیسی ہے اس وقت؟ یہی ہے نا جی. اور ہے کیا جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے سسٹم, ٹھیک ہے, اور رول آف لا ہو, لا کے مطابق قانون قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے, اور ایک شفاف الیکشن ہونے چاہیے, اور اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے یا کوئی ادارے اپنے حدود سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ان کے شہباز صاحب بھی یہی چاتے ہیں ایگزیکٹلی انہی طریقے سے انہی الفاظ میں. یہ دیکھیں لفظوں کا کچھ ایک ہوتی ہے پولیٹیکل طور پہ یوز کیا جاتا ہے چیز, کیونکہ عوام کو ایک بتانا ہوتا ہے. اچھا, لیکن اصل چیز تو اس کو اگر انٹرپریٹ کریں کہ اسپرٹ دیکھیں تو اسپرٹ یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم آئین کے مطابق ملک کو چلتا ہوا دیکھیں. اور رانا صاحب یہ شہباز صاحب اب کشمیر جائیں گے کیمپین میں خطابات کرنے, یا بس مریم بی بی وہاں خطاب کریں گے؟ کچھ فاروق صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جب سے مریم بی بی وہاں پہ آئی ہیں اتنا ٹیمپریچر بڑھ گیا کہ پھر اب دونوں طرف سے یہ بڑا سخت ماحول ہو گیا ہے. میں اس کو جو ٹیمپریچر ہے میں تو اس کو میں نے بھی کہا, فرق حبیب صاحب نے بھی کہا کہ زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, لیکن میں پھر یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی پارٹی کے لیے یا بلاول کی بات کروں گا کہ سب سے پہلے بندے بھیجے انہوں نے ٹیم تشکیل دی جو نوٹیفائی کیا پارٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے, وہ نیازی صاحب جو سیف اللہ نیازی ہیں یا کیا ان کا جو ہے وہ آرگنائزر ہے یا کیا ہے, انہوں نے گنڈا پور کا مراد سعید صاحب کا along with other 4-5 people, تو انہوں کو وہاں پہ شوکت محمود بھی جا سکتا تھا, اسد عمر بھی جا سکتا تھا, خیر نہیں ہوئی ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جا کے 5 دن پہلے یہ کمپین شروع کی. اس کے بعد بلاول صاحب گئے, بلاول صاحب نے بھی ان کے جواب دیے, پھر اس کے بعد مریم بی بی 4 دن بعد گئی. ہماری تو کمپین لیٹ شروع ہوئی. ٹھیک ہے جی, کیمپین تو ان کی لیٹ شروع ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے آنے کے بعد یہ تمام واقعات ہوئے. پہلے تو آپ لوگ وہاں پہ گئے, وہ آپ کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ جس میں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے لیں اور پتہ نہیں فنڈز اناؤنس کر رہے ہیں, پھر الیکشن کمیشن آپ کو نوٹس بھیج رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر انتخابی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں کے لوگ آپ کا منشور بھی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور آپ عوام کے ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں. جب آپ کسی علاقے کا وزٹ کرتے ہیں, اس کی ذب و حالی دیکھتے ہیں, وہاں پر ان کا اتصال دیکھتے ہیں, وہاں پر انفراسٹرکچر کی کمی کو دیکھتے ہیں, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ ضروریات ہیں, آپ ان کو پورا کریں گے. گلگت بلتستان میں جب ہم نے انتخابات کا حصہ تھے تو وہاں پر اتنا جو ہے وہ بیکورڈنیس تھی, وہاں پر ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا گیا, اور الیکشن جیتنے کے فوراً بعد اگلے 5 سال کا وزیر اعظم صاحب نے ٹرانسفارمیشن پیکج دیا ہے ان کو, اور اس کو اس سال پی ایس ڈی پی کے اندر ریفلیکٹ بھی کیا ہے. یہی وعدے اگر ہم اپنی تقاریروں میں علی امین کی, آپ مریم کے جانے سے پہلے کی تقاریریں اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے مریم کے وہاں جانے کے بعد موڈ بدل لیا تقاریر کا. جب دیکھیں بات کیا, بلاول اور مریم نے وہاں پر جس قسم کا ایک باڈی لینگویج اختیار کی, جس قسم کی تقاریروں کا اظہار کیا, پھر اس کی جانب سے جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کسی بھی طرف سے پھر ہو سکتا ہے, جو غلط طریقے سے وہ پھر وہ ہوتا ہے اس کی طرف سے, اور ہر بندے کا اپنا اظہار کا طریقہ کار الگ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کشمیر میں کھڑے ہو کر کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا چاہیے, ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر ظلم کر رہا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ وہاں پر کھڑے ہو کے 25 بار ایک تقریر میں وزیر اعظم عمران خان کا نام لے کے کنڈیم کر رہے ہیں. عمران خان نے بھی کیا کر دیا کشمیریوں کا؟ اس کا مطلب ہے کہ 70 سال پہلے آپ نے آزاد کروایا ہوا تھا اور عمران خان نے آگے کشمیر واپس قبضہ دے دیا ہے مودی کو یا بھارت کو دے دیا. یہ 70 سال سے زائد کا یہ ایشو چل رہا ہے. یہی پوائنٹ ہے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہ جی کشمیر میں الیکشن رول لڑے, نہ یہ پہلا الیکشن ہے نہ آخری الیکشن ہے, لیکن کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچائے. اور یہ جو غدار کا لفظ ہم نے بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا, آج نہیں اس ملک کے قیام کے وقت سے خدا کے واسطے اس سے جان چھڑائیں, بیکاز پھر اس ملک میں کوئی حب الوطن نہیں بچے گا.